अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, हाफ़िज़ शफ़ीक़ुर रहमान मुफ़लिह आपकी खिदमत में हाज़िर है। मसनून नमाज का तरीक़ा तस्वीरी शक्ल में आपके सामने मौजूद है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको याद भी करें, इसको सीखें और आगे इसको शेयर ज़रूर करें ताकि लोग इसको देख कर सीख सकें और इसके मुताबिक अपनी नमाज़ों को अदा कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं हाथ यानी रफ़ुल यदैन और पाँवों को सीधा करना। तो सबसे पहले जो बंदा नमाज के लिए खड़ा होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने दोनों पाँव बिल्कुल किबला की जानिब, अपनी उंगलियां और पाँव किबला की जानिब उसके होने चाहिए। ये देखें, इसका तरीक़ाकार क्या है। ये जो दोनों अंगूठे हैं इनका फ़ासला और जो पीछे दोनों एड़ियाँ या टखने हैं इनका फ़ासला अगर बिल्कुल बराबर हो, मुरब्बा शक्ल में हो तो ख़ुद ब खुद नमाजी की उंगलियां किबले की जानिब होंगी। ये देखें, ये उंगलियां किबले की जानिब है, ये भी उंगलियां किबले की जानिब है। निशानी क्या है, ये जो पाँव वाला इसका दरमियान वाला हिस्सा है, ये सारा बिल्कुल बराबर है। तो ये पाँव कितने खुले होने चाहिए, जितने बंदे का जिस्म है, जितने बंदे की यानी कंधों के दरमियान, बाजुओं के दरमियान बंदे की मोटाई है, जिस्म है बंदे का, उसके बराबर ही पाँव खोलने चाहिए। तो ये पाँव रखने का स्टाइल है, इसी तरह ही पाँव रखने चाहिए। आगे चलते हैं रफ़ुल यदैन की तरफ। ये रफ़ुल यदैन का स्टाइल है। इसको पहले देखें कि ये हाथ हैं, इस बच्चे ने रफ़ुल यदैन किया हुआ है। इसमें यह है कि हाथ इतने ऊंचे होने चाहिए जिसने इसने किए हैं, क्योंकि हदीस आती है सही बुखारी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे। तो ये कंधों तक हैं, ये कंधे हैं, ये गर्दन, मसलन ये गर्दन के बराबर या कंधों के बराबर। इसमें ये जो कानों की लौ है ना, जहाँ औरतें जेवर अपना पहनती हैं, इस तक भी होने चाहिए तो ठीक हैं, लेकिन हाथों को साथ मिलाना नहीं चाहिए कानों तक। ये पीछे ही होंगे, यहाँ तक ही होंगे, साथ इसको मिलाया नहीं जाएगा कानों तक। यहाँ तक होंगे, कंधों तक, कानों के लौ तक होंगे, यहाँ तक हाथ हो सकते हैं और इसको पीछे नहीं करना। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूँ सामने से। ये देखें, यहाँ इस बच्चे के हाथ हैं, ये कानों की लौ के बराबर है या कंधों तक है। ये इसके जो अंगूठे हैं ये कंधों तक हैं और ये उंगली है ये कानों की लौ के बराबर है। तो यहाँ तक बंदे के, नमाजी के, औरतों के नमाज पढ़ते हुए रफ़ुल यदैन करते हुए हाथ होने चाहिए। और ये कब कब होंगे, जब नमाज शुरू करेंगे, जब रुकू में जाएंगे तब करेंगे, जब रुकू से उठेंगे तब करेंगे। और अगर 4 रकअतें हैं या 3 रखते हैं तो तीसरी रकअत में भी करेंगे। जब 2 रकअतें पढ़कर खड़े होंगे तब भी रफ़ुल यदैन करेंगे। गोया कि 3 रकअत की नमाज या 4 रकअत की नमाज हो तो उसमें 4 जगह पर रफ़ुल यदैन है। शुरू करते हुए, रुकू जाते हुए, रुकू से उठते हुए और तीसरी रकअत में खड़े होते हुए। वरना तो हर रकअत में इस तरह करेंगे, हर रकअत में रुकू जाते हुए, रुकू से उठते हुए करेंगे। लेकिन जो आम रूटीन है वो यही है कि नमाज शुरू करते हुए, रुकू जाते हुए, रुकू से उठते हुए और तीसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे उस वक़्त भी रफ़ुल यदैन करेंगे। ये मसनून तरीका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह किया करते थे। अगर जमात के साथ नमाज पढ़नी है तो जो 2 औरतें या 2 बच्चे या 2 बुज़ुर्ग बड़े खड़े हैं तो वो पाँव से पाँव इस तरह मिलाएंगे, पीछे टखने से टखना मिलाएंगे, पाँव मुकम्मल करेंगे तो ख़ुद ब खुद बंदे की, नमाजी की उंगलियां किबला की जानिब, किबला की रुख हो जाएंगी। तो ये ज़रूर ऐसा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान के लिए जगह खाली ना छोड़ें और पाँव से पाँव मिलाया करें, क्योंकि शैतान फिर बाद में यहाँ से दाखिल होकर जहन में ख्याल डालता है। तो ये ऐसे पाँव से पाँव मिलाएं, ये नमाज बाजमात का हिस्सा है। अब ये हाथ बांधने हैं तो इसको, ये जो दायां हाथ है ये ऊपर करेंगे, ये जो बायां हाथ है ये नीचे करेंगे। दाएं हाथ को बाएं पर रख कर सीने पर रखेंगे। ये सीना है जिस जगह पर अंदर दिल धड़कता है, और ये जो दरमियान में जहाँ दोनों पसलियों का आपस में मिलाप होता है तो इसको सीना, ये सीने वाली जगह है, इसके ऊपर हाथ रखेंगे। दायां ऊपर, बायां नीचे, दाएं को बाएं पर रख कर सीने के ऊपर हाथ रखेंगे। जिस तरह ये बच्चे ने जो आपको नमाज का तरीका सिखा रहा है,
اور اس کی تصویری شکل میں ہے، جس طرح اس نے رکھے ہوئے ہیں یہاں ہی ہاتھ رکھیں گے، یعنی مرد بھی رکھیں گے، عورتیں بھی ایسے ہی رکھیں گی۔ یہ جو طریقہ ہے نا کہ عورتیں یہاں رکھیں اور مرد نیچے رکھیں، یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں یہی ثابت ہے کہ وضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر اس کو اپنے سینے پر رکھا۔ پھر اس میں نماز پڑھتے ہوئے یہ جو بچے کی یعنی نمازی کی نگاہ ہے یہ اس جگہ پر ہوگی جس جگہ پر اس نے سجدہ کرنا ہے، اس جگہ پر جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں اس کی نگاہ ہوگی۔ نگاہ زیادہ نیچے بھی نہیں کرنی چاہیے، آگے بھی نہیں، اوپر بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں بچے کی یہاں سجدہ کرنا ہے وہاں یعنی نمازی کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اور ہاتھوں کا سٹائل آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس تصویر میں آپ دیکھ لیں کہ اس نے ہاتھ کس جگہ پر باندھے ہوئے ہیں، اسی جگہ پر اپنے ہاتھ باندھنے ہیں۔ یہ 2-3 طریقے ہیں، ہاتھ کے اوپر پوری بازو کے اوپر پورا بازو رکھ لیں، یا صرف ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، یا اپنی کلائی کے اوپر کلائی رکھ لیں۔ تینوں طرح ہم کر سکتے ہیں، اور جیسے آپ کے لیے آسانی ہو تینوں طرح کی حدیث ہیں، کلائی پر کلائی، یا پورے ہاتھ پر پورا ہاتھ، یا صرف ہتھیلی پر ہتھیلی، تو رکھنا سینے پر ہی ہے۔ اگر قیام کے بعد رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے، یہ دیکھیں یہ جو انگلی ہے بڑی یہ سیدھی ہوگی، بالکل یہ دونوں انگلیاں سیدھی ہوں گی، پورے اپنے یعنی گھٹنے کو مضبوطی سے پورے ہاتھ چوڑا کر کے پکڑا ہو گیا، سارا ہاتھ چوڑا کیا ہوا ہے، یہ ساری چاری انگلیاں اور انگوٹھا بھی چورس، یہ سارے ہاتھوں کو پورے یعنی ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، تو اسی طرح پکڑنا ہے۔ یہاں پھر دیکھیں ہم نے اس پر تھوڑا سا یعنی وزن ڈالنا ہے اپنے گھٹنوں پر، گھٹنے آگے کو نہیں نکالنے، بلکہ اس پر جب بوجھ آئے گا تو گھٹنے اور یہ پوری ٹانگ سیدھی ہو جائے گی، تو گھٹنوں پر ہم نے بوجھ ڈالنا ہے ہاتھوں کا۔ اور رکوع میں پھر دیکھنا کس جگہ پر ہے اس کے بارے میں کوئی بھی واضح نہیں ہے، آپ جہاں مرضی یہاں نیچے دیکھ لیں، یہاں سجدہ کرنا ہے، یہ پاؤں کے درمیان دیکھ لیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے یہ اوپر والا، یہ سر اور یہ جو پورا یعنی کمر ہے نمازی کی یہ برابر ہونی چاہیے، سر اور کمر برابر ہونی چاہیے، تو تب ہمارا رکوع صحیح ہوگا۔ اس کو یاد کریں، صحیح ہے، اسے سیکھنا بھی ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، اپنی بیٹیوں کو یہ بتانا بھی ہے، کوشش کریں کہ اس کو ہر جگہ پر پہنچائیں تاکہ سب لوگ مسنون طریقہ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے وہ سیکھ لیں۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رکوع سے واپس اٹھے تو یہ رفع الیدین کیا، جاتے ہوئے بھی کرنا ہے اور اٹھتے ہوئے بھی کرنا ہے، جیسے ہی ہم اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، ساتھ ہی رفع الیدین کریں گے۔ یہاں سجدے کو دکھایا گیا ہے، سجدے میں ناک بھی زمین پر لگانا ہے، ماتھا بھی زمین پر لگانا ہے، پیشانی اپنی یہ ساری زمین پر لگانا ہے، 7 چیزیں زمین پر لگی ہونی چاہیے، پیشانی ناک سمیت، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ جو ہاتھ ہیں یہ قریباً یہ کانوں کے مطابق ہی ہوں گے، یہاں اور ہاتھ تھوڑے سے کھولنے بھی ہیں، ہلکے ہلکے سے کھولنے ہیں اس طرح۔ یہاں دیکھیں، یہاں یہ جو نمازی کی کوہنی ہے نہ تو یہاں پیٹ سے ملی ہونی چاہیے اور نہ یہ زمین پر لگی ہونی چاہیے، زمین سے بھی اوپر اٹھی ہونی چاہیے، اور اپنے پیٹ سے جو پہلو ہے اس سے بھی دور ہونی چاہیے، یہ تھوڑی سی دور ہوگی تو یہ سجدہ درست ہوگا۔ پیچھے یہ پاؤں ہیں، پاؤں کی درستگی دیکھ لیں، یہ پاؤں دونوں آپس میں ملے ہونے چاہیے، یہ اوپر سے ایڑیاں بھی نیچے سے پورے پاؤں ملے ہونے چاہیے، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ 5 کی 5 انگلیاں یہ آگے کی طرف مڑی ہونی چاہیے، جس طرف قبلہ ہے اس طرف انگلیوں کا رخ ہونا چاہیے۔ اگر اس کو آپ تھوڑا سا اور دبائیں گے پورے پاؤں کو تو یہ جو 2 انگلیاں نظر آ رہی ہیں یہ بھی ساتھ مل جائیں گے، تو آگے کی طرف ان کو دبایا جائے گا، پیچھے کی طرف نہ نکالا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندے کو ایسی مجبوری ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، مجبوری کے لیے اور معاملہ ہے، لیکن نارمل حالت میں سجدہ ایسا ہی کرنا چاہیے کہ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہونی چاہیے اور پاؤں آپس میں ملے ہونے چاہیے، یہ پاؤں کے ساتھ ملا ہونا چاہیے۔ سجدے سے اٹھ کر یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نیچے لٹکی ہونی چاہیے۔ اس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انگلیاں ہاتھوں سے یہ نیچے ہوں گی گھٹنوں سے تو وہ جہنم میں جائیں گی، آگ میں جلیں گی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اوپر بھی ٹھیک ہے نیچے بھی ٹھیک ہے، نیچے لٹکی ہونی چاہیے تو بہتر ہے۔
یہ دونوں انگلیاں لٹکی ہوں، اوپر بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ لٹکی ہوں گی تو پتہ نہیں وہ جہنم میں جائیں گی، آگ میں جلیں گی، تو یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اچھا یہ کب ہے؟ جب ہم نے پہلا سجدے سے اٹھنا ہے، پہلا سجدہ کر کے یہ سٹائل ہوگا۔ جب دوسرا سجدہ کر لیا، سجدے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تشہد کے لیے، اتحیات پڑھنے کے لیے، تو پھر اس کا طریقہ ایسا ہوگا، یعنی پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو دائیں ہاتھ کی وہ بایاں ہاتھ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، بایاں ایسا ہی رہے گا جیسے یہ ہے، لیکن دایاں ہاتھ اس کو انگلی کھڑی کی جائے گی، ہاتھ کو بند کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ پورا ہاتھ بند ہے، یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ انگلی کھڑی ہے، اس میں تھوڑا سا ٹیڑھی، اس میں خم ہونا چاہیے، خم ہے، اور یہ اس طرح انگلی تھوڑی سی مڑی ہوئی ہے، ہاتھ باقی پورا بند ہونا چاہیے۔ اس کے یہ جو ہم کہتے ہیں یہ جو ہاتھ میں گول سا بنا ہوا ہے، انگوٹھی سی گولائی، تو اس کو کہتے ہیں 53 53، عربی میں اس کو 53 کا سٹائل کہتے ہیں۔ 53 کے سٹائل میں کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اچھا پھر یہ اتحیات شروع کریں گے، سجدے سے اٹھتے ہی انگلی ایسے کر لیں گے، یہ نہیں کہ اشہد ان لا الہ سے انگلی اوپر کریں پھر نیچے کر لیں، نہیں، بلکہ جب سے ہم اٹھیں گے سجدے سے اور سلام پھیرنے تک انگلی ایسے ہی رہے گی۔ التحیات للہ والصلوات سے شروع کر کے سلام پھیرنے تک یہ انگلی ایسے رہے گی، ہلکی سی اس کو حرکت بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو سب سے صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں دعا آتی ہے اللہ کے سے ہم دعا مانگتے ہیں، جیسے یہ دعا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ سے دعا ہے نا، ریکویسٹ کی جا رہی ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی رحمت نازل فرما، یا اللہم بارک اس جگہ پر، یا جو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم اللہم انی ظلمت نفسی، یہ جو دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں کی جگہ پر ہم اس انگلی کو ہلا سکتے ہیں، اور سب سے یہی مسئلہ بھی یہی ہے، لوگ مستقل اس کو ہلاتے رہتے ہیں یا اشہد ان لا الہ پر ہلاتے ہیں، تو یہ طریقہ درست معلوم نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا مستقل ہلانا، وہ بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہلانا چاہیے، کان یحرکھا وکان یشیر بہا، لیکن سب سے صحیح مسئلہ یہ ہے ویدعو بہا، آپ ایسے دعا کرتے تھے، اور جس جگہ پر دعا کرتے ہیں اسی جگہ پر ہی انگلی ہلانی چاہیے۔ اب دعا کون کون سی ہے؟ درود سے لے یعنی تشہد سے لے کر سلام پھیرنے تک، تو اس میں السلام علیکہ ایھا النبی بھی ہے، السلام یا جیسے وہ الفاظ ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ دعائیں ہیں، اللہ سے رحمت کی طلب کرنا، اللہ سے رحمت کی سلامتی کی دعا کرنا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ دعا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تعریف ہے۔ تو گویا کہ السلام علیکہ ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس طرح اللہم صلی علی اللہم بارک، پھر آگے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ جو دعائیں ہیں نا اس جگہ پر انگلی کو حرکت دینا چاہیے، اور یہی سب سے درست ہے حدیث کا مفہوم اور معنی۔ اور جب ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوں گے اس وقت اپنی یہ جو نگاہ ہے نا یہ اس انگلی پر ہوگی، یہ نگاہ اس انگلی پر ہوگی، پھر اپنی گود میں یا سجدے والی جگہ پر نہیں ہوگی، بلکہ اپنی جو نگاہ ہے یہ اس انگلی پر ہی ہونی چاہیے۔ جب ہم سجدے سے جب ہم اس طرح بیٹھے ہوں گے اس وقت اپنی نگاہ اس انگلی پر ہونی چاہیے، نگاہ نہ تو گود میں ہو نہ سجدے کی جگہ میں ہو، بلکہ انگلی کی طرف ہی بندے کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اور پیچھے سے کیسے بیٹھے ہوں گے؟ پیچھے سے یہ جو دایاں پاؤں ہے اس کو ہم کھڑا رکھیں گے اور بائیں پاؤں پر بیٹھیں گے، تو یہ جو انگلیاں ہیں پھر بھی قبلہ کی جانب ہی ہوں گی، اور بائیں پاؤں پر بیٹھیں گے، یہ طریقہ ہے۔ اور جو بندہ مثلا کوئی موٹا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، تو اس کو بیٹھنا مشکل ہے، تو وہ اس کے لیے کچھ آسانی ہے، لیکن نارمل روٹین میں مسنون طریقہ اس طرح بیٹھنے کا ہے۔ اور جس رکعت میں ہم نے سلام پھیرنی ہے اس میں دو طرح کے ہیں، دوسری رکعت میں ہم نے سلام پھیرنی ہے یا تیسری میں پھیرنی ہے، مغرب میں مثلا یا چوتھی رکعت میں پھیرنی ہے، یا وتر کی ایک ہی رکعت ہے اس میں ایک رکعت میں پھیرنی ہے۔ جس رکعت میں ہم نے سلام پھیرنی ہے اس رکعت میں یہ طریقہ اپنایا جائے گا، یہ دایاں پاؤں کھڑا کیا جائے گا، بائیں پاؤں کو نیچے سے دائیں کے نیچے سے ہی باہر نکالا جائے گا، اور اپنے یہ جو سرین ہے اس پر بیٹھا جائے گا۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی اگر وہ نماز 4 رکعت کی ہے تو پھر اس طرح بیٹھا جائے گا، اگر 2 کی ہے پھر نہیں۔ تو لیکن دونوں طرح کے ہیں، بہتر یہی ہے کہ جس رکعت میں ہم نے سلام پھیرنی ہے اس رکعت میں اس انداز سے بیٹھا جائے۔
اور سلام اس طرح پھیرنی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی بیٹھا ہوتا، جب اللہ کے نبی دائیں طرف سلام پھیرتے تو آپ کا رخسار تھا، جو آپ کی یہ جو گال تھی، جو بالکل پیچھے بیٹھا ہوتا اس کو نظر آتی۔ پھر اسی طرح جب دوسری طرف سلام پھیرتا پھر دوسری سائیڈ والی جو رخسار تھی بائیں سائیڈ والی اسی صحابی کو پھر نظر آتی، گویا کہ پوری مکمل سلام پھیرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہم کوشش کریں، ہم کاوش کریں، ہم اس میں لگن رکھیں۔ ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بالکل صحیح طریقے سے نماز ادا کریں، اور یہی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابطے کے لیے جس نے کوئی مزید مسئلہ پوچھنا ہے وہ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے، یہ پیچھے نمبر نظر آ رہا ہے 00373962، اور ساتھ آپ کو بتاتا بھی ہوں یہ واٹس ایپ ہے 0092380037 انگلش میں +923480037962 اس طرح۔